अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बिला अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 114 से स्टार्ट करेंगे। वमन अज़लमु मिम्मन मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअा फ़ी ख़राबिही उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला की मस्जिदों से लोगों को रोके कि इनमें इसका नाम लिया जाए और वो इनकी तखरीब के दर पे हो। ऐसे लोगों को तो इनमें दाखिल ही नहीं होना चाहिए मगर डरते हुए। इनके लिए दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई है और आखिरत में भी इनके लिए अज़ाब अज़ीम है। बेसिकली इस आयत की तफसीर में इमाम राजी के मुताबिक जो है ना वो ये कहते हैं कि नसारा जो हैं वो नसारा और ईसाइयों का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि मतलब ये आयत इन ईसाइयों के बारे में है जिन्होंने बैतुल मक़दस में नजासत डालकर उसे नापाक किया था और लोगों को वहां इबादत से रोका। उन्होंने सेकंड उन्होंने बख्त नसर की मदद की जो बाबुल का मजूसी बादशाह था और उसने बैतुल मक़दस को तबाह किया था। यहूदियों ने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था जिस पर ईसाइयों ने उनसे दुश्मनी की और बख्त नसर का साथ दिया। इसी तरह मुशरिकीन मक्का का जिक्र भी है कि दूसरे कौल के मुताबिक मुशरिकीन मक्का के बारे में जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को हुदैबिया के साल काबा में दाखिल होने और इबादत करने से रोका था। हालांकि काबा अमन की जगह थी जहां हत्ता के कातिल को भी पनाह मिलती थी, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को रोका और सुलह के बाद वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इमाम राजी के नज़दीक दूसरा कौल ज़्यादा सही है क्योंकि मुशरिकीन मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम से रोका था। इस आयत में ऐसे लोगों की मजम्मत की गई है जो अल्लाह की मसाजिद में इबादत से लोगों को रोकते हैं और उन्हें वीरान करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह सैयद कुतुब जो हैं वो अपनी तफसीर फ़ी ज़लालुल कुरान में इस आयत की तफसीर करते हुए कहते हैं कि इस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की मसाजिद में उसके नाम का जिक्र करने से रोके और उन्हें वीरान करने की कोशिश करे। ये वीरानी दो तरह की हो सकती है। हिस्सी वीरानी मसाजिद को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाना, उन्हें मुनहदम करना या नापाक करना, और दूसरी मानवी वीरानी मसाजिद में अल्लाह के जिक्र और इबादत से रोकना जो उनकी हकीकी वीरानी है। इसी तरह ऐसे लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई और आखिरत में बड़ा अजाब है। ये आयत उन लोगों के बारे में है जो मसाजिद में इबादत से लोगों को रोकते हैं। और वीरानियत किसको कहते हैं बेसिकली? जो वीरान करने की कोशिश करते हैं मसाजिद को और उनके लिए दुनिया और आखिरत में सख्त सज़ा मुकर्रर है। वीरानियत कहते हैं कि हम मसाजिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और बस नमाज़ पढ़ के छुट्टी हो जाती है हमारी और हम मस्जिद को ताला लगा देते हैं। वहाँ पर बैठकर बात नहीं करते, वहाँ पर बैठकर डिस्कशन नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली मसाजिद में अगर कोई स्टडी सर्कल बनाकर 2-4 लड़के या 2-4 लोग बैठ भी जाते हैं तो उनको बैठने नहीं दिया जाता कि ये कहीं कोई प्रोपेगेंडा ना कर रहे हों या कोई अ, तासुब ना फैला रहे हों। उनको बैठने नहीं दिया जाता। इस आयत के नज़ूल के पस मंज़र में मुख्तलिफ़ वाक़यात का ज़िक्र मिलता है। यानी उन्होंने मुशरिकीन मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को हुदैबिया के साल में मस्जिदुल हराम में
داخل ہونے سے عبادت کرنے سے روکا تھا۔ تو غور و فکر کس بات کی ہے کہ اللہ کی مساجد میں اس کے ذکر اور عبادت کی اہمیت اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ کی عبادت سے روکنا سب سے بڑا ظلم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے ہم نے مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ذکر آتا ہے اس سے ریلیٹڈ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں، اور میرے لیے پوری زمین مسجد اور پاکیزہ بنا دی گئی ہے، بس میری امت میں سے جس کسی کو نماز کا وقت ہو جائے وہی نماز پڑھ لے۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مسجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، جب یہ جس کے بارے میں نے ابھی بتایا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تھا اور پھر انہوں نے واپس بھیج دیا تھا آ، اس کے لیے ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دیے بغیر۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ فتح مکہ اور مسجد الحرام کی جو تطہیر ہوئی تھی، وہ سمجھیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو سب سے پہلا کام بیت اللہ کو تمام بتوں اور مشرکانہ نشانات سے پاک کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود 360 بتوں کو توڑ کر فرمایا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت گاہوں میں صرف اس کا ذکر ہونا چاہیے، اور جو لوگ اللہ کی مساجد کو عبادت سے روکتے ہیں یا ان میں شرک داخل کرتے ہیں وہ اللہ کی شدید پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اور بیسکلی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم اگر مسجد جاتے ہیں تو ہمیں ہمارا ہم سب کا انڈیویجول فرض ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، نہ کہ ویران۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جن اقوام نے مساجد کی بے حرمتی کی یا اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکا تو وہ ذلیل ہوئیں۔ تو جیسے مشرکین مکہ کی مثال ہے ہمارے پاس، اور بیت المقدس کی مثال ہے ہمارے پاس کہ صلیبی جنگوں میں بیت المقدس کو ویران کرنے والے بالآخر صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں شکست کھا گئے تھے، اور اندلس میں مساجد کو گرجا گھروں میں بدلنے والے خود بھی زوال کا شکار ہوئے۔ تو قیامت کے دن جو ہے ظالموں کو ایسے سخت ان چیزوں کا سخت حساب دینا ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اللہ کی مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ مساجد کو صرف وہ لوگ آباد کر سکتے ہیں جو سچے اور ایمان والے ہیں، یعنی جن کو پتہ ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم صرف مسجد میں آ کر نماز پڑھ کے اور ہمارا جانا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو مسجد اللہ کا گھر ہے، اور گھروں کو آباد کیا جاتا ہے، گھروں کو ویران نہیں کیا جاتا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ مہنگی مہنگی مساجد بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ مساجد بنا لیں، اور بڑی قیمتی قیمتی مساجد بنی ہوئی ہوتی ہیں، مگر کیا ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ جب نماز پڑھ لی جاتی ہے تو اس کے اوپر تالا بڑا سا لگایا جاتا ہے اور ہر کوئی چلا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں اگر کسی سے محبت کرتی ہوں اور میں اس کے لیے کوئی گھر بناتی ہوں تو میں اس کو تحفہ دوں گی، اس گھر کو آباد کروں گی، کوشش کروں گی کہ وہ گھر آباد رہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم بڑی بڑی مساجد بنا کر اس گھر کو ویران رکھتے ہیں، اس میں لوگوں کو تبلیغ کرنے سے روکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ظالم حکمران مساجد میں اللہ کے دین کی تبلیغ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ظالم حکمران ہی آج پائے جاتے ہیں۔ آج ہر جگہ یہی دور دورہ ہے، آپ ایک گلی میں 10 مسجدیں بھی دیکھ لیں وہ سب ویران ہوں گی، وہاں تالے لگے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس یہ وضاحت ہوگی کہ اگر ہم تالا نہیں لگائیں گے تو چرسی موالی آ کر جو ہے وہ چوری چکاری کر لیں گے اور چیزیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ بعض جگہوں پر مساجد کو فرقہ واریت یا سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو در حقیقت انہیں ویران کرنے کے ہی مترادف ہے۔ یعنی اگر جب فرقہ واریت اور یہ تعصب انگیزی شروع ہو جاتی ہے کسی مسجد میں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھا، اسی لیے ہم مسجدوں کو آباد کرنے کے حق میں نہیں ہیں، دیکھا یہ ہونا ہی تھا، دیکھو یہ اسٹڈی سرکل ہم نے نہیں بننے دینا،
ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی کس مقصد سے آ رہا ہے، کس کی کیا نیت ہے۔ بس ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے یہ کرنے دیا تو لوگ تعصب کا شکار ہو جائیں گے، لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں گے کہ لڑائی جھگڑا ہو اور فساد کریٹ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا، لوگ مسلمان کہلائیں گے مگر ان میں اسلام کا کچھ بھی باقی نہ ہوگا۔ ان کی مساجد بظاہر آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی سے فتنے اٹھیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ تو یہ مطلب اس حدیث کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک ایک وعید ہے کہ یہ ہی وہ زمانہ ہے جب ہم دیکھیں، اگر جس کے پاس علم ہے وہی سب سے بڑی جو ہے نا، وہی اس کے اندر سب سے بڑا فتنہ ہے بیسیکلی، وہ اسی میں سے نکلتا ہے اور اسی میں وہ لوٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ آج کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے تو اس کا تعلق اس چیز سے بہت گہرا ہے، خاص طور پر قرآن، مساجد اور اسلام کے حقیقی پیغام کے ساتھ ان کے تعلق کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس زمرے میں آتی ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مساجد میں عبادت سے روکا جاتا ہے، کس کس طریقے سے روکا جاتا ہے۔ ہم صرف 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس اور کچھ نہ ہو۔ لوگ جب اس میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو علماء کہتے ہیں کہ بھائی ہم سب لوگ ہمارا درس سن لیں، ورنہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خیر ہے یا کوئی علم ہے اور وہ کسی عالم سے بات بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے علاوہ اس مسجد میں کوئی نہیں بول سکتا۔ تو یہ سب جو ہے یہ ایک سمجھے پروفیشن بن گئی ہے یہ چیز، اور دین جو ہے وہ پروفیشن نہیں ہے۔ جب دین ایک پیشہ بن جاتا ہے تو پھر خیر تو آپ بھول ہی جائیں کہ آپ کو خیر ملے گی اس میں سے۔ تو اس وقت کے ظالموں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو مسلمانوں کو اللہ کے گھر میں عبادت سے روکتے تھے، اور یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ہم اگر اپنے حالات پہ غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ آیت ہمارے ماحول کے حساب سے بالکل کریکٹ ہے۔ جس طرح سے مسجد کی ویرانی کی مذمت کی گئی ہے، آج ہم روحانی طور پر بھی قرآن اور اسلام سے دور ہو کر اسی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج کے مسلمان صرف مسلمان کہلاتے ہیں، کہلانے کو ہی کافی سمجھتے ہیں مگر اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ یہی حقیقت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، جو میں نے ابھی حدیث آپ سے شیئر کیا۔ قرآن گھروں میں رکھا ہوتا ہے مگر سمجھا نہیں جاتا، قرآن پڑھا جاتا ہے مگر اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا جاتا، قرآن کو حفظ کیا جاتا ہے مگر زندگی میں اس کی تعلیمات کا عکس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حفظ کر دیا جاتا ہے لیکن بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس سے میں نے سیکھنا کیا ہے۔ اس کو عربی نہیں آتی ظاہر ہے، تو وہ بس رٹا لگا کے وہ حفظ کر لیتا ہے۔ یہی وہ روحانی بربادی ہے جو اس آیت میں مذکور ہے کہ مساجد بند تو رہی ہیں مگر عبادت کرنے والے کم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو عبادت کے لیے بنایا مگر آج مساجد تو موجود ہیں مگر وہاں نمازی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جیسے بڑی بڑی شاندار مساجد ہیں مگر فجر اور عشاء کی نماز میں تو لوگ ہی آپ کو نظر نہیں آتے۔ کچھ مساجد میں عبادت کی روح ختم ہو گئی ہے اور انہیں سیاسی اور دنیاوی مفادات کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور کچھ مقامات پر مساجد کو صرف رسومات کی جگہ بنا دیا گیا ہے، جہاں آپ دیکھیں روحانی ترقی کا فقدان ہے اور دینی علم کا تو فقدان ہے ہی۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر علماء سے جا کر ڈسکس کیا جائے کہ قرآن کی اس آیت کا جو ہے وہ سائنس سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ توبہ توبہ، تم گمراہ ہو گئے ہو، تم نے سائنس کو ہی ملا دیا قرآن سے، قرآن کہاں اور سائنس کہاں۔ تو یہ انفارچونیٹلی یہ لیک آف ایجوکیشن ہی ہے، کیونکہ علماء جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عالم کا کورس کرنے کے بعد ان کی تعلیم مکمل ہو گئی، حالانکہ وہ تعلیم اس وقت تک نامکمل ہے جب تک وہ سائنس کی تعلیم حاصل نہ کر لیں۔ علماء کا ایک طبقہ دنیاوی مصلحتوں پر پڑھ کر دین کے اصل پیغام کو پسے پش ڈال چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ واقعی قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں پتا کہ قرآن کے اندر سائنس موجود ہے۔ یہ تو سائنس نے آج جو چیزیں ڈسکور کی ہیں تو ان کو پتا چل رہا ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں یہ چیزیں آ گئی تھیں، مگر علماء کو کیوں نہیں یہ بات سمجھ آ رہی۔ مدارس میں قرآن صرف حفظ کروایا جاتا ہے مگر اس کے عملی مفہوم پر توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ سب اس آیت کی عملی تفسیر ہے کہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ خود مسلمان اسلام پر عمل کرنے والوں کو روکنے لگے ہیں، یہ آیت ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو خود مسلمانوں کو دین پر چلنے سے روکتے ہیں۔
دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھنا شروع کر دے، داڑھی رکھے یا پردہ کرے تو لوگ اسے شدت پسند کہنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی سود سے بچنے کی کوشش کرے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آج کے دور کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسلام پر عمل کرنے والوں کو متروک خیالات والا کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور حکومتی سطح پر بھی دین کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں، جیسے کچھ ممالک میں اذان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، مدارس اور اسلامی مراکز کو محدود کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی وہی کوشش ہے جس کا مطلب ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ اور اس آیت سے سیکھنے والے جو اسباق اور ہماری امت مسلمہ کے لیے جو پیغام ہے وہ ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہم واقعی وہ مسلمان ہیں جو اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو پلیز کائنڈلی میوٹ۔ قرآن کو ہمیں سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں لوگوں کو سکھانا بہت ضروری ہے، سمجھانا بہت ضروری ہے کہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ مساجد کو دوبارہ اسلامی روح سے ہمیں کیسے آباد کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ مساجد کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں بلکہ دینی تعلیم اور اصلاح کا مرکز بھی بنانے میں ہمیں کوششیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ دین پر چلنے والوں کو کی حوصلہ افزائی کیسے کرنی چاہیے، اور اگر کوئی اسلام کی طرف لوٹ رہا ہو تو اسے پرانی چیزوں کا طعنہ دینے کے بجائے یا تنقید کرنے کے بجائے اس کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ آگے بڑھ سکے اور دین کو وہ صحیح سے سمجھ سکے۔ تو اسی طریقے سے آسٹریا میں پولیٹیکل اسلام کے خلاف جو قانون سازی کی گئی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک قانون متعارف کروایا گیا جس کے تحت کئی مساجد بند کی گئی ہیں اور مسلمانوں کو باجماعت نماز ادا کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی طرح کرونا وائرس کے دوران مساجد کی بندش ہوئی، ہم سب کو پتہ ہے جیسے کہ، اور بھارت میں آپ دیکھ لیں کہ مساجد کے معاملے پر قانونی تنازعات اب کب سے جاری ہیں اور اب تک چل رہے ہیں، اور دینی جو مسئلے ہیں معاشروں میں ان مسائل کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے، یعنی پردہ، داڑھی اور نماز کا مذاق اڑانا، ہمارے اپنے آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ آج جو ناچ گانا کر رہا ہے وہ مشہور ہے، وہ خوش ہے، وہ اچھا ہے، اور جو داڑھی اور پردے والے لوگ ہیں تو وہ ان کے لیے کرٹیسزم ہے اور کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جو عادل حکمران، جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتا ہے، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، یعنی اس کی جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزری، وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے، یعنی نماز اور عبادت سے محبت کرتا ہے۔ آ، دو ایسے لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ اسی محبت پر ملتے ہیں اور اسی پر جدا ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص جسے کسی باعزت اور خوبصورت عورت نے گناہ کی طرف بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ شخص جو ایسا صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑیں۔ پاکستان میں حال ہی میں خیبر پختونخوا کے علاقے اکوڑا خٹک میں ایک خودکش حملہ ہوا جس میں طالبان سے منسلک سینئر عالم جو تھے حمید الحق اور دیگر افراد وہ شہید ہو گئے۔ یہ حملہ جامع حقانیہ کے احاطے میں واقع مسجد میں ہوا، اور اسی طرح برطانیہ میں رپورٹس کے مطابق روس سے منسلک ٹیلی گرام چینلز اور کرپٹو کرنسی میں ادائیگی کی پیشکش کر رہے ہیں، اور اس طریقے کی جو چیزیں ہیں یہ سب اسلاموفوبک ہیں، اور یہ سب جو ہیں یہ ہمارے دین کو افیکٹ کر رہے ہیں اور بہت بری طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں۔ اور ہماری مساجد کا ویران ہونا اس کا بہت اہم رول ہے۔ یہ سب جو ہمارے دین کی بربادی ہو رہی ہے، یہ اس میں سب سے بڑا رول مساجد کا ویران ہونا ہی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد ہی وہ ذریعہ تھی جہاں بیٹھ کر معاشرے کے مسائل کو حل کیا جاتا تھا، اور لوگوں کی مدد کی جاتی تھی، لوگوں کے مسئلے حل کیے جاتے تھے، ڈسپیوٹس کو سالو کیا جاتا تھا، فائٹس کو سالو کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی ایشو کوئی کرٹیکل ایشو آ جاتا تھا یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی تھی جو کنٹروورشل بن جاتی تھی تو اس کے اوپر مشورہ کر کے فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو ایک صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی جاتی تھی، مگر اب کیا ہے، اب تو مسجدیں نہیں ہیں،
اب لوگوں کا وہی بات ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو جو چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہی اس کا جو دل کر رہا ہے وہ راستے میں چلتے ہوئے گاڑی کو بھی اڑا سکتا ہے، وہ راستے میں چلتے ہوئے ایک انسان کو بھی مار سکتا ہے۔ میں بھی لاسٹ ویک کی بات ہے، ایک ریل میں دیکھ رہی تھی کہ جس میں تین چار بڑی بڑی ویگو اور لینڈ کروزر جا رہی تھی، اور وہ ایک آئی تھنک وی آئی پی پروٹوکول تھا یا آئی ڈونٹ نو کیا تھا، ایک چھوٹی سی گاڑی ان کے بیچ سے نکل رہی تھی، تو انہوں نے ساری گاڑیاں روکی، اس گاڑی کو ٹکر مار کے روکا، اور اس کے بعد اس گاڑی میں سے لوگوں کو نکال کر مارا۔ ان سب لوگوں نے ان دو تین بیچارے لوگوں کو نکال کے مارا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہے بس وہی آج کا فرعون ہے، آج کا نمرود ہے۔ جن معاشروں میں لا اینڈ آرڈرز ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ یہی سب حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں، ایک سیکنڈ۔ آیت نمبر 115 ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یقیناً اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، تحویل کعبہ سے ریلیٹڈ، تحویل قبلہ سے ریلیٹڈ۔ جب مسلمانوں کو بیت المقدس سے کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ پہلے قبلہ درست تھا یا اب؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ مشرق میں سجدہ کرنے کا حکم دیں یا مغرب میں، شمال میں یا جنوب میں، لیکن مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے اللہ کی عبادت، اصل مقصد ہے جو اللہ کا حکم ہے وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد دوسرا کوئی حکم نہیں، یا دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بیسک کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو ہم نے اصل مقصد کی طرف جانا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ نے قبلہ بدلا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی کیا مصلحت ہے یا کیا لاجک ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا ہے، بس اصل مقصد ہمارا اللہ کی عبادت ہے، اس کا حکم ماننا ہے۔ سمت اور ڈائریکشن جو ہے وہ ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح نفلی نماز جو سفر میں ہم کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں نفلی نماز سواری پر ادا فرماتے تھے، سواری جدھر رخ کرتی آپ ادھر ہی نماز پڑھ لیتے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ امام فخر الدین رازی رحم اللہ اپنی تفسیر الکبیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہمت جہت جو موجودگی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مکان و زمان سے ماورا ہے، انسان جدھر بھی رخ کرے گا اللہ کی ذات وہاں موجود ہوگی۔ اور قبلے کی سمت کا تعین بندوں کی سہولت اور اتحاد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دین کو کوئی بہت مشکل نہیں بنایا ہے، یہ ہم لوگوں نے آج دین کو مشکل بنا لیا ہے، ورنہ اللہ کسی سمت کا محتاج نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم بڑے بڑے مسئلوں کو چھوڑ کر جب چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں گھر جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ اصل مقصد ہمارا یہ سوچنا نہیں ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس بھی حال میں ہو نماز نہیں چھوڑنی، آپ گاڑی میں بھی جا رہے ہیں، آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں، نماز آپ نے کسی صورت قضا نہیں کرنی۔ اللہ کی عبادت میں سمت کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ اخلاص اور تقوی اہم ہے۔ اللہ کی رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے کہ کس نیت سے انسان کس حال میں نماز پڑھ رہا ہے۔ مومن کو ہر حال میں اللہ کی موجودگی کا احساس ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی سمت کا رخ کرے۔ ظاہری اعمال سے زیادہ ہماری جو نیت ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ عبادت میں نیت اور اخلاص بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور سمت جو ہے نا، وہ سمت یا ظاہری شکل اس کا کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس ڈائریکشن کو مینٹین رکھ سکتے ہیں تو ہمیں کرنا ہے، لیکن اگر ہم کسی سفر میں ہیں یا ہم مجبور ہیں کہ وہ اس ڈائریکشن کو ہم فالو نہیں کر سکتے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ میں نے ابھی حدیث پڑھ لی ہے کہ سواری پر نفلی نماز ادا کرتے تھے، یہ ہو گئی ہے حدیث۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تو درمیانی امت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے دین کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ یا تو بالکل ہی اسپرچول ہو جائیں، یا دین یہ نہیں ہے کہ یا بالکل دنیا کے ہو جائیں۔ ہم نے دین کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت دین سے نوازا ہے۔ ہمیں اس کی نوحہ ہونی چاہیے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے دین اور دنیا کو کیسے بیلنس کر کے چلنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں وحدانیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز بہت ثانوی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی کسی بھی وقت حکم بھیج دیں۔ یہ جب ریولیوشن ہو رہی تھی تو اس وقت بھی بہت سی آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری تھیں جو پچھلی آیتوں کو امپروو کر کے، یا انہوں نے ان کو بتایا تھا، یا تو وہ خارج ہو گئی تھی یا پھر وہ کنٹینیو تھی، مگر وہ ان کے پارٹس تھے کہ پہلے پارٹ میں اس طرح، یہ ہم پچھلی آیات میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے سورہ بقرہ کی 116۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک سیکنڈ، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، وہ تو ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب کے سب اسی کے مطیع فرمان ہے۔ اس آیت کا نزول ان لوگوں کے عقائد کی تردید میں ہوا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے تھے۔ اس کا بھی ہم نے پچھلی آیات میں ذکر کیا ہے، جیسے یہود، نصارہ اور مشرکین عرب۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے۔ تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی جسمانیت اور بشری خصوصیات سے پاک ہیں۔ اولاد کی نسبت اس کی ذات اقدس کے شایان شان نہیں ہے۔ اور ملکیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور سب اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ ایون چاند اور سورج بھی ایک پروسیس میں چل رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا حکم دیا ہے۔ غرض کہ پوری دنیا میں ایک پتا بھی کسی پانی پہ تیرتا ہوا جا رہا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری میں مشغول ہے، جو ذمہ داری اللہ نے اس کو سونپ دی ہے، جو فرض اس کو دے دیا ہے، وہ اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر انسان، ہر پتا، ہر چرند پرند، پودے، بیل بوٹے، ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، وہ اپنا فرض نبھانے کی کوشش کر رہی ہے جو اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہے۔ قنوت کا مطلب ہے کہ مکمل اطاعت اور فرما برداری۔ تمام مخلوقات اپنی فطرت کے مطابق اللہ کی تابع ہے۔ سید قطب فرماتے ہیں کہ یہ آیت شرک کے عقائد کی نفی کرتی ہے اور توحید خالص کی تعلیم دیتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی وحدانیت اور اس کی کامل ملکیت پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور کمی سے پاک ہے، اس لیے اولاد کی نسبت اس کی شان کے لائق نہیں۔ تو اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے، اور اس میں کسی قسم کی شرکت ناقابل قبول ہے۔ تمام مخلوقات اپنی فطرت کے مطابق اللہ کی تابع ہیں، تو انسان کو بھی شعوری طور پر اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو جو ہے وہ اپنے مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو بھی وہ کام کر رہا ہے دنیا میں، اس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بشری خصوصیات سے پاک ہیں، اس لیے ہمیں اس کی ذات کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور یہ اس کے لائق نہیں، اور مجھے گالیاں دیتا ہے اور یہ اس کے لائق نہیں۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، اور اس کا گالیاں دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ میں بے نیاز ہوں اور میری کوئی اولاد نہیں۔ اللہ کی صبر و بردباری کا اندازہ ہم اس سے کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں اور وہ
انہیں رزق کو عافیت دیتا رہتا ہے، اس میں کمی نہیں کرتا۔ کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ سورہ اخلاص ہم سب کو معلوم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا جب وفد آیا تو نجران سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو الویت تھی اس پر بحث کی۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جو ان کے عقائد کی تردید کرتی ہیں۔ مکہ کے مشرکین کا کیا عقیدہ تھا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، قرآن نے ان کے اس عقیدے کی سختی سے تردید کی ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ہر قسم کی جسمانی خصوصیات سے پاکیزگی سمجھ میں آتی ہے، اور یہ کہ تمام مخلوقات اس کی ملکیت ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اس شرک سے بچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شامل تو نہیں کر رہے، اور ہم نے اپنے توحید خالص کو تزکیہ نفس کر کے چیک کرتے رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مبینہ، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں نہیں، جزاک اللہ خیر پلیز سمیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے۔ بارک اللہ فیک۔ کوئی کوشچن نہیں ہے کسی کا؟ نہیں فی الحال تو نہیں ہے بٹ۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر اس کو وہ کرتے ہیں، ریپ اپ کرتے ہیں۔ میں دعا پڑھ لیتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔